बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। या अल्लाह ममलकत खुदादाद पाकिस्तान पर अपना रहम और करम अता फरमा। पाकिस्तान में इलेक्शन से सिर्फ 21 दिन 20 दिन 3 हफ्ते पहले क्या किसी ग्रेट गेम का आगाज़ हो गया है, क्योंकि एक ऐसा सियासतदान के जिसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की जानिब से पाकिस्तान का मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म बनाकर पेश किया जा रहा है, उसके हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर नित नए सनसनीखेज और खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ नवाज शरीफ का, कि जिनको जाड़ बूझ कर लंदन प्लान के जरिए पाकिस्तान वापस लाया गया, और सवाल उठ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं कि आखिरकार नून लीग इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया इमरान खान के खिलाफ एक पेज पर क्यों है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि नवाज शरीफ के जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अदलिया के फेवरेट हैं, उनके मुतल्लिक ये जो खौफनाक इंकशाफात हो रहे हैं, इनका क्या मतलब समझा जाए। सिर्फ 3 हफ्ते हैं पाकिस्तान के अंदर और बड़ी इंटरनेशनल ग्रेट गेम पाक ईरान कशीदगी का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के आम इंतखाबात से भी इस मामले को लिंक किया जा रहा है। कुछ सवालात उठते हैं नवाज शरीफ के हवाले से, कुछ खुफिया दस्तावेजात हैं, कुछ खुफिया रिकॉर्ड हैं जो सामने आ रहे हैं, और ईरान पर हमले का जो ईरान का हमला है पाकिस्तान पर, उसका राज भी बेनकाब हो रहा है। और इत्तलात ये हैं कि तमाम तर सबूत, तमाम तर अहम तरीन मामलात आज आएंगे जनाब कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस हमले का जो ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर किया गया, पाकिस्तान की सलामती पर किया गया, इसका कच्चा चट्ठा भी खोला जाएगा। दो बड़े अहम तरीन नुकात एजेंडे के अंदर शामिल, लेकिन सवाल फिर वही कि नवाज शरीफ का क्या होगा, कि जिनको मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म करार दिया जा रहा है। इन तमाम तर मामलात के साथ जो कि इस वक्त ग्रेट गेम का हिस्सा है, उसमें नवाज शरीफ का नाम क्यों आ रहा है बार बार। एक बात समझ लीजिए, सवालात उठते हैं कि ईरान इसराइल का दुश्मन है, डेफिनेटली हमास को सपोर्ट करता है, और जिस तरह से इसराइल को मसला है हमास से वो आपके सामने है, इसी तरह इसराइल पाकिस्तान का भी दुश्मन है। तो फिर ये कैसे हो सकता है। इस नाते से तो पाकिस्तान और ईरान दोनों को दोस्त होना चाहिए, और माजी में दोस्त वो रहे भी हैं। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बजा तौर पर यह बात भी की है कि पाकिस्तान का ख़ास तौर पर और उम्मत मुसलमान का ख़ास तौर पर जो कि फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ है, ईरान और पाकिस्तान के सामने आमने सामने आ जाने से उम्मत मुसलमान को, फ़लस्तीन को इसके ऊपर नुकसान हो सकता है। आपको अच्छी तरह से इस मामले की समझ होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरह से इसराइल की बैकिंग अमेरिका की जानिब से होती रही है माजी के अंदर, और किस तरह से ईरान की मुखालफत भी अमेरिका इसी वजह से करता रहा है कि अरब दुनिया के अंदर ईरान वो वाहिद ताकत है जो कि इसराइल को की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। और अब भी उसे कितनी परेशानी है इसराइल को, ये जो माजी में खबरें सामने आती रही हैं, वो भी आप इसके ऊपर जो है वो गौर करके मामलात के नतीजे तक पहुंच सकते हैं। जैसे ये खबर के इसराइल में मुदाखलत के दावे को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इससे पहले इसराइल की जानिब से भी ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जनाब ईरान वहाँ पर मुदाखलत कर रहा है। हम इस मामले का कंपैरिजन इस चीज़ के साथ नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर सबूत रखे गए, दिखाया गया, बताया गया। ईरान ने खुद भी इस बात को कबूल किया कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ड्रोन हमला किया है, मिसाइल हमला किया है, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी, और कहा, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दहशतगर्दों के ठिकाने पर किया। जवाब में पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसके वाज़ह तौर पर पाकिस्तान ने सबूत भी सामने रखे और कहा कि ईरान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पर ड्रोन्स और राकेटों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया गया है, और वहाँ पर वो दहशतगर्दों के ठिकाने थे ईरान के अंदर, जो कि ऐसा इलाका है जो ईरान का गैर बंदोबस्ती इलाका है। तो ये बात है बड़ी वाज़े। अब कुछ सवालात मैंने आपके सामने रखे हैं कि क्योंकि इसराइल का मामला अगर देखा जाए, अमेरिका ने जो है वो ईरान की है मजम्मत, और कहा है कि पाकिस्तान समेत जो दीगर दो हमसाए हैं ईरान के,
وہاں پر یہ جو ایرانی جو کارروائی ہے اس کی وہ مذمت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اب اس معاملے کو اتنی سادگی سے نہیں لینا چاہیے، ڈیفینیٹلی پاکستان کے بھی اپنے مفادات ہیں، امت مسلمہ کے تمام تر اپنے مفادات ہیں، اور پاکستان امت مسلمہ کا ایک اہم ترین رکن ہے، ان تمام تر چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے۔ لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ لیکن اگر پاکستان کے اندر کچھ ایسی قوتیں موجود ہوں، کچھ ایسی سیاسی قوتیں موجود ہوں کہ جن کے تعلقات کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہوں، جو کہ اسرائیل کے ساتھ خفیہ سفارتکاری کرتے رہے ہوں، اور یہاں تک کہ ایسے اہم ترین معاملات کے جن کا براہ راست تعلق ان کے بزنس کے ساتھ بھی ہو، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی فون ٹیپنگ کے ساتھ بھی رہا ہو، میں دستاویزات آپ کے سامنے رکھوں گا، کوئی ہوا کے اندر میں بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد یہ چیزیں سوالات یقیناً اٹھتے ہیں کہ کیا اس ساری گیم کے پیچھے پاکستان کے اندر چھپے کچھ اسرائیل کے ایجنٹوں کا بھی کردار ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے، نواز شریف کے اسرائیل سے انتہائی قریبی خفیہ تعلقات کا انکشاف سامنے آنا بڑا ہی سینسٹیو ہے، اور اس انکشافات کے بعد جو ہے وہ ایک نیا سوال جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، جو پیدا ہو رہا ہے وہ وہی ہے کہ کیا ایسے حالات کے اندر نواز شریف کے جن کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جانب سے پاکستان کا نیا وزیر اعظم جو ہے وہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ایسے انکشافات سامنے آنے کے بعد اب کیا صورتحال ہوگی؟ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کے اندر یقینی طور پر یہ بات بھی جو ہے وہ دیکھی جانی چاہیے، جہاں پاکستان کے دیگر تمام تر اہم ترین معاملات دیکھے جائیں گے، کیونکہ ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایک تو جناب اندرونی سیکیورٹی صورتحال پاکستان کی، پھر سرحدوں کے اوپر صورتحال، کیونکہ ایک ہے الیکشن اور دوسرا ہے سرحدوں کی صورتحال، کیونکہ اس وقت بعض لوگ یہ بات کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جناب ایسے وقت کے اندر جو ہے وہ، جیسے کامران خان نے بھی ٹویٹ کیا، کچھ دیگر لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ انتخابات کی طرف جو جانا ہے اس کا کیا مقصد ہوگا، کیا مطلب ہوگا۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف اور تمام تر سیاسی جماعتیں اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اس سے مشکل ترین حالات میں پہلے بھی الیکشن ہو چکے ہیں، ہر صورت الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تمام تر کارروائیوں کے باوجود اب بھی پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین سیاسی جماعت ہے۔ تو کیا یہ جو ساری گریٹ گیم ہے انٹرنیشنل، اس کو پاکستان میں انتخابات کو ملتوی کرنے کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما 169 دنوں سے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر وہ جیل میں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ جو سیاستدان ہیں نواز شریف، ان کے متعلق روزانہ کی بنیاد پر یہ انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور تازہ ترین انکشافات کے مطابق نواز شریف کے اسرائیل کے ساتھ انتہائی گہرے تعلقات کے حوالے سے کچھ خفیہ ریکارڈ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے، دستاویزات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معاملہ کیا ہے عام انتخابات پاکستان کے اندر؟ معاملہ کیا ہے ایران کا پاکستان کے اوپر حملہ؟ اور اس موقع پر قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس، جس کے دو اہم ترین ایجنڈا پوائنٹ ہوں گے یہ جناب۔ میں آپ کو جو ہے وہ تمام تر دستاویزات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک کالم کا حوالہ جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، خاص طور پر نواز شریف کی پاکستان کے اندر جو کچھ ان کی سیاست رہی ہے اس حوالے سے۔ یہ جناب 18 جولائی 1999 کا کالم ہے، حامد میر صاحب ان کے اپنے فیورٹ پسندیدہ، ان کے کالم کا عنوان ہے آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اس وقت حافظ حسین احمد نے ہزاروں افراد کے سامنے ایک ایسا انکشاف کیا جس پر لوگوں کے منہ کھلے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 جولائی کو واشنگٹن میں کلنٹن نواز ملاقات کے دوران اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کی تفصیلات بھی طے کی گئیں، اور خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان پر ہوائی حملے بھی ہوں گے۔ یعنی نواز شریف نے جب اعلان واشنگٹن کیا کلنٹن کے ساتھ، اس وقت کی یہ صورتحال ہے۔ حافظ حسین احمد نے انتہائی سخت لہجے میں وزیر اعظم صاحب کو احسان فراموش قرار دیا اور کہا کہ نواز شریف نے 1990 کے انتخابات سے قبل اسامہ بن لادن سے 1 ارب روپے کی امداد اس بہانے پر لی کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کروں گا، لیکن آج وہی نواز شریف امریکہ کے ساتھ مل کر اسامہ کی جان کے در پہ ہیں۔ حافظ صاحب کے اس دعوے کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسی جماعت کے مرکزی رہنما ہیں جو بلوچستان میں مسلم لیگ نواز کی اتحادی، اور پھر حافظ صاحب نے اپنی تقریر میں اس بات کا بھی اعلان کیا کہ اگر میں اس الزام کو ثابت نہ کر سکوں تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ اب ایسے تمام تر چیزوں کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ماضی کے اندر بھی کیوں خاموش رہی، یہ بڑا سوال ہے، اور یہ فارن فنڈنگ بھی ہے، نواز شریف کے اوپر فارن فنڈنگ کا ثبوت بھی ہے کہ انہوں نے
فارن فنڈنگ بھی حاصل کی تھی۔ اب جناب آپ کو یاد ہوگا کہ چند عرصے پہلے 2020 کے اندر بڑا ایک شور ہوا تھا جب مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا عمران خان کی حکومت پر الزام لگا کر کے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ سفارتی تعلقات چاہتے ہیں۔ حالانکہ جو آرٹیکل انہوں نے شیئر کیا وہ ان کے اپنے والد کے متعلق تھا، اور پھر مولانا اجمل قادری نے ایک ایسا دعوت کیا، جمعیت علماء اسلام کے سابق رہنما، کہ جس سے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے مجھے اسرائیل بھیجا۔ مولانا اجمل قادری نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے جناب کہا کہ انہوں نے اس بات کی ایک انٹرویو میں اس کی تصدیق کی کہ یہ ایک طرح کا مطالعاتی دورہ تھا۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران اسرائیلی وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں اور کابینہ کے ممبران سے ملاقات کی۔ اس دورے کی پوری انہوں نے وضاحت نہیں کی، لیکن اس کے مقصد پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں نواز شریف جو ہے اس وقت یہ جاننا چاہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی رشتہ پاکستان کے حق میں ہوگا یا نہیں۔ اس وقت کی وزارت خارجہ کے یہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیسے استوار کر سکتا ہے، اور ملاقات کے دوران زیادہ تر پاکستانی ٹیکسٹائل سے متعلق تجارتی امور بھی زیر بحث آئے۔ نواز شریف کے بزنس سے متعلق انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسرائیلی عہدیداروں سے کہا تھا کہ جب تک تل ابیب اسلام آباد کو فلسطین کی تقدیر کے بارے میں یقین دہانی نہیں کراتا ہے، پاکستان کو رشتہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے 2 مرتبہ نواز شریف سے ملاقات کی اور نواز شریف سے کہا کہ اس معاملے پر پارلیمنٹ سے مشاورت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف کو یہودی ریاست کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے بہت ہی جذباتی پایا تھا، اور ایک انٹرویو میں ایک محقق ریسرچر نور داہری نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں اسرائیل اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے لیے 2 وفود اسرائیل بھیجے تھے۔ 2 وفود انہوں نے بھیجے تھے، اور یہ الزام لگا رہے تھے عمران خان کے اوپر۔ یہ جناب ان کے حوالے سے انکشافات، اور اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میں ایک کتاب جس کے اندر نواز شریف کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت پسندیدہ جو گروپ ہے جنگ میڈیا گروپ، اس کا حوالہ دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر۔ جی ہاں، یہ کتاب ہے رنگیلا وزیر اعظم، اور اس کے اندر روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جناب، روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق۔ اور جناب دستاویزات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، ہوا میں بات نہیں کریں گے۔ روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں اسرائیل سے 1 ارب روپے مالیت کی ٹیکسٹائل مشینری خریدی تھی۔ اب لنک کریں ذرا اس کے ساتھ کہ جو قادری صاحب نے کہا کہ جناب کیا معاملہ ہوا تھا، ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی، ٹیکسٹائل سے متعلق تجارتی امور۔ اور یہ کتاب جنگ اخبار کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں اسرائیل سے 1 ارب روپے مالیت کی ٹیکسٹائل مشینری خریدی تھی، جو اب پاکستان میں ان کے کارخانوں میں نصب ہے۔ نواز شریف خاندان کے اسرائیل حکومت کے ساتھ خفیہ تعلقات گزشتہ 10 برسوں سے موجود ہیں۔ نئی دہلی میں متعین اسرائیل کے سفیر برہم یہودا نے انکشاف کیا کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے 1993 میں کم از کم 4 مرتبہ اسرائیل کا جعلی دستاویزات کے ذریعے خفیہ دورہ کیا، اور ٹیکسٹائل مشینری کا سودا کرنے کے علاوہ رائے ونڈ کے اپنے زرعی فارم کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی بھی حاصل کی۔ شہباز شریف نے اسرائیل کے 3 دوروں میں 7 سپننگ یونٹس کا سودا کیا۔ بعد یہ مشینری جس کی LC لندن میں کھولی گئی قبرص لائی گئی، یہاں تک کہ اس کی برآمد کنندہ کمپنی کا نام بھی تبدیل کیا گیا، اور پھر بحری راستے سے یہ مشینری پاکستان لائی گئی۔ اسی دوران شہباز شریف اور شریف خاندان کے ایک نوجوان نے اسرائیلی علاقے اکو کا دورہ کیا، جہاں یہودیوں نے باغات لگا کر دنیا کا بہترین پھل پیدا کیا ہے۔ اس دورے میں رائے ونڈ کے زرعی فارم کے لیے اسرائیل کی زرعی ٹیکنالوجی بھی حاصل کی گئی، اور اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ خوفناک۔ معلوم ہوا ہے کہ معزول وزیر اعظم نے جاسوسی کا نجی نظام قائم کرنے کے لیے انتہائی جدید حالات بھی اسرائیل سے حاصل کیے تھے، جن کے ذریعے نہ صرف ایک جگہ بیٹھ کر ملک کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ٹیلی فونک گفتگو کو سنا جا سکتا ہے، بلکہ خاندان کے کارندے دور جگہوں پر بیٹھ کر بھی کسی خاص کمرے میں ہو رہی گفتگو کو بھی تار کا کوئی نظام قائم کیے بغیر سننے کی صلاحیت حاصل کر چکے تھے، یعنی وائرلیس کال ٹیپنگ۔ اور اسی کتاب کے اندر آگے پھر ذکر ہے کہ پاکستانی فوج کے اعلیٰ افسران، پاکستانی بیوروکریسی، پاکستانی عدلیہ، پاکستانی صحافی، کوئی بھی نواز شریف کی اس خفیہ کال ٹیپ ریکارڈنگ سے نہیں بچا ہوا تھا۔ اب یہ تمام تر ثبوت ایسے وقت میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جب پاکستان پر
ہونے والے ایران کے حملے اور اس کے بعد پاکستانی رد عمل کے بعد آج پاکستان کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے، جس میں نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب صدارت کریں گے۔ تینوں جو ہے مسلح افواج کے سربراہان ہوں گے، خفیہ اداروں کے سربراہان ہوں گے۔ الیکشن پاکستان میں 21 دنوں کے بعد ہونے والے ہیں۔ پاکستان کے اندر لوگ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ کسی گریٹ گیم کا حصہ ہے؟ ایران اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں، اور پھر اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، اور اسرائیل اور ایران کی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے اگر پاکستان اور ایران کی کشیدگی ہو جائے تو کیا مسلم امہ کے لیے، کیا مسئلہ فلسطین کے لیے یہ بات بہتر ہوگی؟ کیا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ایسے موقع کے اوپر آپ سے میں یہ سوال بھی پوچھتا ہوں کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود، تمام تر انکشافات جو ایک سیریز کی صورت میں آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر رکھ رہا ہوں، ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ کو پوچھا جانا چاہیے۔ ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ ان تمام تر حرکتوں کے باوجود جو کہ ان حامد میر کے کالموں کے اندر موجود ہیں، اس کتاب کے مطابق جنگ گروپ کی رپورٹس کے اندر موجود ہے، پھر بھی نواز شریف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے کیسے اور کیوں کر پسندیدہ ہیں، اور عمران خان جیسا ایک لیڈر جسے امت مسلمہ کا لیڈر کہا جاتا ہے، عمران خان کا ایک بڑا واضح موقف بھی تھا اسرائیل کے معاملے کے اوپر، وہ اس وقت کیوں 169 دنوں سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید ہیں؟ سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔